नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल जब्बार। कुरान में ये नाम एक मर्तबा सूरतुल हशर में आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। अक्सर लोग अल्लाह ताला के इस नाम को सुनकर ये अख़ज़ कर लेते हैं कि इसका मतलब जबर है, अज़मत वाला, किब्रियाई वाला, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत को मालूम ही नहीं कि इस मुबारक नाम में बेकसों, मजबूरों, मोहताजों और मरीज़ों के लिए इंतहाई रहमत और शफ़क़त पोशीदा है। ये ख़ूबसूरत नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अल जब्बार, इसका मादा जबर है और जबर के लग़वी मायने होते हैं इस्लाह, मदद, क़ुव्वत, सहारा, जोड़ना, ज़बरदस्त, हुक्म को बज़ोर ताकत नाफिज करना। चूँकि अल जब्बार जो है ये मुबालगे का सिगा है और अल जब्बार के मायने होंगे बहुत ज़्यादा और बार बार इस्लाह करने वाला, बार बार मदद देने वाला, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बज़ोर क़ुव्वत अपना हुक्म नाफिज करने वाला। तो अल जब्बार वो है जो परेशान हाल, टूटे हुए लोगों की मदद फरमाता है। ये नाम तो गम के मारे लोगों के लिए है। इस नाम के मुखातिब कौन हैं? मज़लूम, बेबस, यतीम, मुआशरे के लोगों के सताए हुए लोग बेकस और मजबूर हैं। अल जब्बार वो है जो इन मज़लूमों, बेकसों, यतीमों, बेवाओं, लोगों के सताए हुए लोगों की दस्तगीरी करता है और इनके ज़ख्मों पर मरहम रखता है, उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ता है जब वो इसकी पनाह मांगते हैं, जब वो उसकी पनाह में आ जाते हैं। तो गोया अल जब्बार वो है जो टूटे हुओं को जोड़ता है, ज़ख्मों पर मरहम रखता है, शिफा बख्शता है, गम से नढाल लोगों का सहारा बन जाता है। अल जब्बार अल्लाह ताला का वो अजीम नाम है जिसके साए तले दुनिया भर के मजलूम, मजबूर, कमज़ोर, बेबस और गम के मारे लोग पनाह लेते हैं। और जब वो अल जब्बार को पुकारते हैं, वो मजलूम, वो बेकस, मजबूर लोग जब वो अल जब्बार को पुकारते हैं, वो जब्बार इनका सहारा बन जाता है, इनकी मदद करता है, इनके टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखता है। और जिन्होंने इन पर जुल्म किया, जिन्होंने अल्लाह के उन मजबूर बंदों पर, मजलूम बंदों पर जुल्म किया होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे उनका बदला लेता है। और मजलूम जो होते हैं उनको क्या करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के आंगन में पनाह दे लेता है। तो जो कोई भी मजबूर, बेकस, बेसहारा अपने रब को, अल जब्बार को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत के आंगन में पनाह दे देता है। और जिसने उसके साथ ज़्यादती की होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाबले में उसके लिए खुद ही काफ़ी हो जाते हैं, खुद ही बदला ले लेते हैं। तो ये है मेरा और आपका रब जो अल जब्बार है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो,
اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا۔ جب مظلوم اپنے رب الجبار کو پکارتا ہے نا دل سے، اخلاص سے، تو اللہ رب العزت پھر ظالم کی ضرور پکڑ کرتے ہیں۔ اے مظلوموں، اے مجبورو، اے بے کسو، اے غم کے مارو، اگر ہیں مظلوم کسی جگہ پر، ہیں مجبور کسی جگہ پر، ہیں بے کس کسی جگہ پر، ہیں غمگین، تو الجبار کے نام کو پکاریں، اس کی طرف جائیں اور اس سے کہیں۔ کیسے کہیں گے؟ اے جبار، میں تیری طرف پناہ لیتا ہوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اور یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو کون جوڑ سکتا ہے؟ الجبار ہی جوڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ جوڑ سکتا ہے کوئی آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو؟ نہیں۔ اللہ کے سوا، الجبار کے سوا، آپ کے دل کے زخم، آپ کے دل کے درد، آپ کے دل کی تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں اس کو دور کر سکتا۔ جس رب نے اس دل کو بنایا ہے وہی رب درست کر سکتا ہے۔ تو جب ٹوٹ جائے، جب ستایا جائے، تو اسی مصور کے پاس لے جائیں جس نے اس دل کو بنایا ہے، اسی جبار کے پاس لے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کا صفاتی نام یعنی الجبار ہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کے، اپنے دکھ لے کے، اپنی پریشانیاں لے کے، اپنے غم لے کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کے آگے بیٹھ کے روتے ہیں، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے سامنے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں تو آخر میں وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے اٹھتے وقت مزید بوجھل ہو کر اٹھتے ہیں، مزید ایک اور پریشانی لے کر اٹھتے ہیں۔ لیکن جب آپ الجبار کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اس کو اپنی بے بسی بتاتے ہیں، اس کو اپنے ظلم کی داستان بتاتے ہیں، اپنی مظلومیت کی داستان بتاتے ہیں، تو آپ ابھی وہاں سے اس کو بتا کر اٹھتے نہیں کہ وہ آپ کے دل پر تسلی کا ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کا دل اطمینان میں آ گیا، سکون میں آ گیا، آپ کا سارا غم آپ نے کسی کو دے دیا۔ آپ اس کو بتاتے ہیں، وہ آپ کا سارا غم چھین لیتا ہے، آپ کو مطمئن کر دیتا ہے، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں نا دل ٹوٹ جائے تو وہ جڑ نہیں سکتا۔ وہ جڑے گا تب جب آپ اس کو الجبار کے پاس لے کے جائیں گے، تب وہ دل جڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے اس دل کو بنایا ہے، اسی کو پتہ ہے کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے، کس حصے کو کیسے جوڑنا ہے۔ تو جبار کو پہچاننے والوں، جب بھی تمہیں ستایا جائے، تم پر ظلم کیا جائے، تمہیں دکھی کیا جائے، تمہارا دل توڑا جائے، تو اللہ جبار کی طرف لوٹ آؤ اور اس کو یوں پکارو، یا رب، یا جبار، اے میرے رب، اے دلوں کو جوڑنے والے، میرے دل کو بھی جوڑ دے۔ جس قدر معرفت اور اخلاص کے ساتھ الجبار کو پکاریں گے نا، اللہ رب العزت الجبار اسی طرح سے دل جوئی کرے گا آپ کی۔ دکھی دل اور بے قرار اور بے چین روح کو سکون دے گا اور زخموں پر مرہم رکھے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا نام الجبار رکھ کر یہ کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ لیکن افسوس ہم پر، اور افسوس ہماری اس عمر پر جو گزر چکی، اور ہم نے اپنے الجبار کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارا الجبار ہے کیسا۔ جیسے ماں فخر سے کہتی ہے نا اپنے بچوں کو، یا آپ کا بہت کوئی پیارا رشتہ، بہت کوئی قریبی رشتہ آپ کسی غم میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو وہ کیا کہتا ہے فخر سے، یا ماں کیا کہتی ہے؟ میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ لیکن الجبار کہہ رہا ہے کہ تم بے سہارا نہیں ہو، تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا الجبار تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا،
کوئی تم پر ظلم کرے گا تو تمہارا الجبار رب تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور تمہارے ظلم کا بدلہ ضرور لے گا ظالم سے۔ اب ہم کہیں گے کہ بعض اوقات تو ظالم دندناتا پھرتا ہے، اس سے تو کوئی بدلہ لیا ہی نہیں جا رہا ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا وہ بندہ بھی توبہ کر لے، پلٹ آئے اور اس بندے سے بھی معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ جب اس کو ڈھیل کا وقت اس کی مقرر ہو جاتا ہے، اس کو جو وقت دیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ واپس نہیں پلٹتا، پھر اللہ رب العزت اس کی اچانک سے شدید پکڑ کرتے ہیں اور اپنے ان بے کس محتاج بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ان کا بہترین سہارا بن جاتے ہیں۔ تو الجبار آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا سہارا، تمہیں اور سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب ہے، الجبار ہے تمہارے لیے اور وہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ایک بے بس مظلوم مجبور عورت کی مثال قرآن میں پیش کرتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کی کیسی دل جوئی کی۔ وہ بے بس عورت کون ہے؟ وہ بے بس عورت ام موسیٰ، کہ جب فرعون جیسے ظالم کے سامنے بے بس و مجبور ماں کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، پس جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ دریا میں ڈال دینے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ ایک غمگین ماں کی دل پر ان لفظوں کے ذریعے مرہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کچھ بھی خوف نہ کرنا، کچھ بھی غم نہ کرنا، اور آپ یقین جانیں کہ جو شخص بھی اللہ اپنے الجبار کو پکارتا ہے، اس سے اپنی تکلیف اور غم میں رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسے ہی جیسے ام موسیٰ کے دل پر اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے تسلی بخشی وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو اللہ ہر اس بندے کے دل میں بھی یہی بات ڈالتا ہے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اور ہم اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ تو ذرا سوچئے کتنے بڑے دو وعدے کیے اللہ رب العزت نے ام موسیٰ سے۔ پہلا وعدہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی وفا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی پورا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیتے ہیں، اور وہی دشمن جو ان کی جان کا دشمن تھا اسی کے ہاتھوں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ پڑھا ہے نا آپ نے قرآن میں یہ سارا واقعہ؟ کیا تدبیر ہوتی ہے، کیا پلان بنتا ہے اللہ رب العزت کا، کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، اور ماں اپنے ہی بچے کی پرورش کر رہی ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور پھر وہی شخص، وہی ظالم بادشاہ جو ان کی جان کا دشمن تھا، اس پر اجرت بھی وصول کر رہی ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر کسی کے کانوں خبر تک نہیں ہونے پاتی، اور سارا کام ایسے ہی پردے میں ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ام موسیٰ کو ان کا بیٹا واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور کس حکمت سے، کس تدبیر سے، کس پلان سے، اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست اور خوبصورت منصوبہ بندی پر غور کرنے والے کی روح تک سرشار ہو کر جھوم اٹھتی ہے کہ کیسا خوبصورت ہے وہ الجبار، کیسی خوبصورت ہے اس کی تدبیر، کیسے خوبصورت طریقے سے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کیسے ان کا سہارا بنتا ہے، جب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کیسے تدبیر کرتا ہے، کیسے اس غم میں ان کے لیے روشنی کی کرن بن جاتا ہے۔ اور دوسرے وعدے کی وفا ہونے میں پھر سالوں کا وقفہ ہے۔ دوسرا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔
تو اللہ کی طرف سے تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس تاخیر میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اور ہم اس دیر کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری تو رب سنتا ہی نہیں ہے. تو ذرا سوچیں تو کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ مگر یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم تو غمگین ہوں، پریشان ہوں تو لوگ ہمیں تنہا کر دیتے ہیں، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو پیارے پیارے رشتے دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی بڑی قیمت ہے. کیا کوئی اس شکستہ دل کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. بس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. کیوں لوٹایا؟ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں کیا ہو جائیں؟ ٹھنڈی ہو جائیں. تو جو بھی الجبار کو پکارتا ہے تو اللہ الجبار اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اس غمگین آنکھوں کو جو رو رو کے جل رہی ہوتی ہیں ان کو ٹھنڈک بخش دیتے ہیں، اس کے دل کو قرار دے دیتے ہیں. ظالم بادشاہ کے ظلم و جبر نے ایک حنان و شفیق ماں کے دل کے ٹکڑے کر دیے، اور کس طاقتور ہستی نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا؟ الجبار نے. تو اے دنیا بھر کے ٹوٹے ہوئے لوگوں، اے غم کے مارو، اے پریشانیوں اور دکھوں میں بسنے والوں، اے کمزوروں، اے یتیموں، اے مسکینوں، اے امت محمدیہ، ہمارے لیے اللہ جبار کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. سب یہ بات جان لیں اور خوب جان لیں، اور اپنے دلوں میں اس بات کو بسا لیں کہ الجبار کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور نہ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. الجبار کے علاوہ ہمارے دکھوں کو کوئی دور کر سکتا ہے، ہماری تکلیفوں پر کوئی مرہم رکھ سکتا ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ الجبار ہی ہے جو بڑا مہربان ہے. اور وہ خود فرماتا ہے، وہ خود کہتا ہے تم جان لو وَلِتَعْلَمَ، تم جان لو. کیا جان لیں یا رب؟ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لوگوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، اپنی بات میں کتنا سچا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ الجبار انہیں ہرگز نامراد نہیں لوٹائے گا، ہرگز ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے تمہیں دکھ دیا ہے، جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے رب کو سب یاد ہے، سب پتہ ہے. تم بھول جاؤ شاید، لیکن تمہارا رب نہیں بھولتا. تو پھر ٹوٹے دل کو کہاں لے کے جانا ہے؟ کس کے پاس لے کے جانا ہے؟ الجبار ہی کے پاس لے کے جانا ہے. اس کے ہاں ہی اس ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت ہے. کوئی آپ کے آنسوں کی قدر نہیں کرتا سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے الجبار کے. وہ آپ کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لے گا. اس نے آپ کے ایک ایک آنسو کو یاد رکھا ہوا ہے، جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں دکھایا. اندھیرے میں آپ راتوں کو بستر پر روتے رہے، اس کو سب پتہ ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وہ بھولا ہوا نہیں ہے. تو ٹوٹے دل کی قدر کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، الجبار ہی کرتا ہے. تو اسی کے پاس جائیں اس ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر. وہ شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ
پیغمبرانہ زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بے شمار کٹھن اور ناقابل برداشت واقعات پیش آئے، لیکن کس نے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی؟ قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دیتے ہیں، بار بار ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سفر طائف میں پیش آنے والا جو واقعہ تھا، جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے۔ جس کا ذکر انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کیا۔ اپنی عمر کے 50ویں سال میں جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر آپ طائف والوں کی طرف اللہ کا آخری پیغام لے کر جاتے ہیں تو نہ صرف اہل طائف حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اوچھے بدماش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو پتھر مارتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پورا لہو لہان ہو جاتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، اس حال میں کہ خون کے جم جانے کے باعث جوتے اتارنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف جسم زخموں سے چور چور ہے بلکہ دل بھی چور چور اور دکھی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے گئے تھے، ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے گئے تھے، ان کی ہمدردی دل میں لے کے گئے تھے، اور لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ لوگوں کی طرف سے دکھ دیے جانے اور جھٹلائے جانے پر وہ کس طرح اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اپنے دکھوں کا شکوہ کن الفاظ میں اپنے رب سے کرتے ہیں۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی ہیں، ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت صرف تجھ ہی سے کرتا ہوں، اور اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں پر اپنے ہلکے پن کی شکایت بھی تیرے سامنے ہی پیش کرتا ہوں۔ تو رب العالمین ہے، انت رب العالمین، انت رب المستضعفین، تو رب العالمین ہے، تو ہی تو کمزوروں کا رب ہے۔ وانت ربی، اور میرا بھی تو رب تو ہی ہے نا۔ الی من تکلنی، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمن کی طرف جو مجھ پر ٹوٹ پڑے، یا ایسا دشمن جو میرے معاملات پر غالب آ جائے؟ بس اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے اور دوسرے کسی کی پرواہ نہیں۔ دکھی دل سے نکالا ہوا نالا و فریاد جب ساتوں آسمان چیرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہے تو جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں۔ مظلوم کی دعا کہاں جاتی ہے؟ سیدھا عرش تک۔ اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، دعا سیدھی اپنے رب تک جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو حاضر کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو جب بھی کوئی بے بس لاچار اپنے رب کو یوں پکارتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت جوش میں آتی ہے۔ اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دلجوئی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں، سفر واپسی پر، پھر طائف کے سفر کے واپسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ 7 آسمان پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے اس مقام سے بھی آگے گئے جہاں سے آگے جانے کی اجازت جبرائیل امین کو بھی نہیں تھے۔ واپسی پر امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی لائے۔ تو وہ رب رحیم جس کا نام الجبار ہے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بلا کر دلجوئی کرتے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، دکھی دل کو سہارا دیتے ہیں۔ اس لیے وہ رب المستضعفین ہیں، کمزوروں کے رب ہیں۔ کون؟ الجبار۔ اسی طرح الجبار کے 2 حصے ہیں۔ اسم اللہ الجبار کے 2 حصے ہیں، جبار للمظلومین، جبار علی الظالمین، مظلومین کی داد رسی کرنے والا اور جبار کو پکڑنے اور سزا دینے پر قدرت رکھنے والا۔ تو آج کے بعد جب سے بھی اللہ کا یہ نام زبان پر آئے الجبار،
تو یہ دونوں مطلب سامنے آنے چاہیے. پہلا کون سا؟ کہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا، اس کو اپنی رحمت میں پناہ دینے والا، اور ظالم جس نے ظلم کیا اس مظلوم پر، اس کی پکڑ کرنے پر قدرت رکھنے والا. اور پھر ذرا تصور میں لائیں قیامت کا منظر، کہ قیامت میں کے دن اللہ رب العزت الجبار کیسے اپنے مظلومین کی وہاں بھی داد رسی کرے گا، وہاں بھی دل جوئی فرمائے گا. الجبار ایک ایک کا نام لے کر پکارے گا، اے فلاں بن فلاں. پھر 2 فرشتے بندے کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں سے ایک سائق ہانک کر لانے والا اور دوسرا شہید یعنی گواہ ہوگا. وہ بندے کو لا کر اس حال میں رب کے سامنے کھڑا کر دیں گے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فرشتے بندے کے خوف اور پریشانی کو جان لیں گے جو اس کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی. وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ یا تو مظلوم ہوگا یا ظالم. اگر وہ مظلوم ہوگا تو اللہ الجبار اس کی مدد کو آئے گا. وہی الجبار جس کو دنیا کی زندگی میں وہ پہچانتا تھا، وہی جو اس کے زخموں پر دنیا میں مرہم لگایا کرتا تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا تھا. آج فی الواقع وہ تمام ظالموں کے سامنے لے آئے گا، اور جس ظالم نے بھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا انہیں بدلہ دلائے گا. اگر ظالموں کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا تو اللہ الجبار کے انصاف دلانے کا طریقہ ہی بدل جائے گا. وہ ظالموں کی خطاؤں اور گناہ کو لے کر وہ مظلوموں کی خطاؤں اور گناہوں کو لے کر ان ظالموں پر ڈال دے گا اور انہیں آگ میں پھینک دے گا. پھر مظلوم اللہ الجبار سے راضی اور مطمئن ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور مظلوم بے اختیار پکار اٹھیں گے، اے رب دنیا میں مجھ پر ظلم ڈھایا گیا، مگر میں جانتا تھا کہ بے شک تو ہی الجبار ہے، تو ہی بدلہ لینے والا ہے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم نے اللہ الجبار کے نام کو سمجھ لیا آپ نے، پہچان لیا الجبار کو، الحمدللہ پہچان لیا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو اللہ کے اس نام سے متعارف کروائیں گے. آپ نے الجبار کو جانا، آپ لوگوں کو بھی اس نام کی پہچان کروائیں گے اپنے رب کے انشاءاللہ. شکستہ دل اور شکستہ خاطر لوگوں کو اللہ الجبار سے جوڑنا ہے. جب بھی کسی دکھی بے سہارا کو دیکھیں تو اس کو بتائیں تم لاوارث بے سہارا نہیں ہو، تمہارا سہارا موجود ہے. وہ کون ہے؟ الجبار ہے. اور اللہ الجبار کی ایسی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کریں کہ ان کے بھی بے قرار اور ٹوٹے ہوئے دل قرار پا جائیں. پھر اسی طرح اگر مظلوم ہے تو فوراً اللہ الجبار کی طرف جائے، رات کی تاریکی میں اس کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ سے یوں التجائیں کریں، یوں فریاد کریں. اور اسی طرح وہ جو خوبصورت دعا جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے اس کو اپنا معمول بنا لے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی. اے اللہ مجھے بخش دے، رحم فرما، عافیت سے نواز، ہدایت عطا فرما اور رزق دے. واجبرنی، اور میرے نقصان پورے فرما. اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا تو خود ہی بدلہ لے لے، اور وہ جو میرا نقصان ہوا ہے اس کو تو پورا کر دے. تو اگر کوئی ظالم کی جگہ پر ہے، ظلم کرنے کا مرتکب ہوا ہے، تو وہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے، اور اس بات کا انتظار نہ کرے کہ اللہ جبار اسے توڑ کر رکھ دے اور ظلم کا بدلہ اس سے لے. اگر آپ کسی جگہ مظلوم ہیں تو اس کو پکاریں، اور اگر کسی جگہ ظالم ہے تو الجبار سے ڈر جائیں. ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد سے جب بھی کوئی زیادتی کرے، کوئی دکھ دے تو کس کے پاس جائیں گے؟ یہ بات یاد رہے گی، کس کے پاس جائیں گے؟ الجبار کے پاس جائیں گے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہی ہے جو داد رسی کرنے والا ہے، وہی ہے جو تسلی بخشنے والا ہے، وہی ہے جو دکھوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو
مجھ پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے والا ہے. ٹھیک. تو الجبار کو جان کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا ہے. الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.